औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। थंबनेल से जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया, इमाम ख़ुमैनी की एक माया नाज किताब आदाब नमाज की ऑडियो बुक। ये किताब हमें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल से निकाल कर उसकी असली रूह और बातनी हकीकत से रोशनास करवाती है। आएँ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी नमाज़ों को एक नई ज़िंदगी देते हैं। इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे आदाब नमाज में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह ये इस किताब का हिस्सा नंबर 8वां बयान करेंगे। और किताब को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एडवांस में ही माज़रत भी करना चाहूँगी कि अगर मेरी वॉइसेस में चंद जगहों पर चंद अल्फाज मैं दुरुस्त ख़िताब ना कर सकूं, क्योंकि ये किताब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फ़लसफ़ी लिहाज से आगा के अल्फाज बहुत दकीक तलब हैं, लेकिन अपनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने बयान कर सकूं। और इसके लिए हो सकता है कि आपको किसी लुग़त या फिर किसी अहले इल्म की तरफ भी रुजू करना पड़े, लेकिन बहरहाल इसी मवाद को आप 2 या 3 दफ़ा अगर सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो बात आगा हमें समझाना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह कि हमें समझ में भी आएगी और इंशाल्लाह कि हम इस पर अमल भी करें। कल जहाँ पर इख्तिताम किया था वो एक मौइज़ा-ए हसना था। ए अज़ीज़, अब जबकि मौका है, उम्र अज़ीज़ का सरमाया हासिल है, सुलूक इल्लाह का रास्ता खुला है, रहमत के दरबाज हैं आज़ा और जवारे में, क़ुव्वत मौजूद और क़ुव्वतों में सलामती बरकरार है, आलमे मुल्क का कशफ ज़ार कायम है, हिम्मत से काम लो, इन इलाही नेमतों की कदर पहचानो, उनसे फ़ायदा उठाओ, रूहानी कमालात और अज़ली और अबदी सआदतें हासिल करो और इन मारिफ से जिन्हें क़ुरान शरीफ ने आसमान से नाजिल होकर और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम ने महज़र क़ुद्स से आकर मादी और अंधेरी ज़मीन की फ़र्श पर फैलाया है और आलम को अनवार इलाही की ताबानियों से रोशन और मुनव्वर कर दिया है। तुम भी इस्तिफ़ादा करो और अपनी तारीक मादी ज़मीन को नूर इलाही से रोशन करो। आँखों, कानों, ज़बान, तमाम ज़ाहिरी और बातनी क़ुव्वतों को नूर हक़ से मुनव्वर करो और इस तारीक ज़मीन को नूरानी बल्कि अक़लानी अगर उस रोज़ तुम्हारी ज़मीन बदली हुई न हुई और नूर रब से नूरानी न हो गई तो तारीकी ही तारीकी, सख्ती ही सख्ती, वहशत ही वहशत, फ़िशार ही फ़िशार, ज़िल्लत ही ज़िल्लत और अज़ाब ही अज़ाब तुम्हारे हिस्से में आएगा। हमारी ज़ाहिरी और बातनी क़ुव्वतें शैतानी तारीकियों में घिरी रहें और हम इसी हाल में फंसे रहें तो ख़तरा है कि धीरे धीरे नूर फ़ितरत से मामूर ज़मीन फ़ितरत कहीं अंधेरी नूर फ़ितरत से खाली और तमाम इलाही फ़ितरत से महजूब ज़मीन में तब्दील न हो जाए। ये ऐसी बदबख्ती होगी कि जिसके बाद किसी सआदत का वजूद नहीं, ऐसी तारीकी कि जिसके पीछे कोई रोशनी, ऐसी वहशत है जिसके बाद इत्मीनान की कोई सूरत नहीं, ऐसा अजाब है कि जिसके बाद राहत व आराम का कोई इम्कान नहीं। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतानी फरेबकारियों और बुराई की राह पर लगाने वाले नफ्से अम्मारा की दसीसा कारियों से, अम्बियाए कराम की बेसत, शरीयतों के तअय्युन, अहकाम की तासीस, आसमानी किताबों के नुज़ूल, बिलखुसूस कुरान मजीद के आने का, कि जिसके हामिल और जिसकी रोशनी को फैलाने वाले हुजूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे अहम मकसद तौहीद और मारिफ़ इलाहिया की नश्र व इशाअत और कुफ्र व शिर्क की बुनियाद को उखाड़ फेंकना है और तौहीद और तजरीद का रम्ज़ क़ल्बी और क़ाल्बी इबादात में जारी और सारी है। बल्कि शेख आरिफ कामिल शाह आबादी रूही फ़िदा फरमाते थे, इबादात बातिन क़ल्ब से मलके बदन में तौहीद के इजरा का नाम है। व बिल जुमला इबादात का मकसद मारिफ का हुसूल और क़ल्ब में तौहीद और दूसरे मारिफ का इस्तेहकाम है। और ये मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक सालिक इबादात के क़ल्बी हुकूक अदा न कर दे और सूरत और क़ालिब से हकीकत और मग़ज़ तक उबूर न कर जाए, दुनिया और क़शर में रुका न रह जाए, क्योंकि इन चीज़ों पर रुका रहना राह सुलूक का कांटा है। और जो लोग सिर्फ़ सूरत इबादत की तरफ दावत देते हैं
لوگوں کو باطنی آداب سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس صورت اور قشر کے علاوہ شریعت کے نہ کوئی اور معنی ہے نہ حقیقت، طریق الہی کے شیاطین اور راہ انسانیت کے کانٹے ہیں، اور ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو فطرت الہی کے اس نور کو انسان میں بجھا دینا چاہتے ہیں کہ جو معرفت، توحید، ولایت اور تمام دوسرے معارف کا نور ہے، اور لوگوں کی آنکھوں پر اندھی تقلید، جہالت، عادات اور رسموں کے پردے ڈال دینا چاہتے ہیں، بندگان خدا کو درگاہ خدا میں ٹھہرنے اور اس کے جمال جمیل تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور معارف کا راستہ بند کرتے ہیں، بندگان خدا کے صاف اور سادہ اور بے آلائش دلوں کو کہ جن کے خمیر میں حق تعالیٰ نے دستے جلال و جمال سے معرفت کی تخم ریزی کی ہے، اور انبیاء کرام اور کتب آسمانی ان کی تربیت اور نشو و نما کے لیے بھیجی ہے۔ دنیا اور اس کے رنگ و روغن اور مادی اور جسمانی سمتوں اور ان کے عوارض کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور روحانیات اور عقلی سعادتوں سے منحرف کر دیتے ہیں، اور عوالم غیب اور ان جنتوں کو کہ جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، حیوانی معقولات اور مشروبات اور بہیمانہ جنسیات میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ نے یہ تمام بساط رحمت اس لیے بچھایا ہے، اتنی عظمتوں کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں، فرشتوں کو اس لیے بھیجا ہے اور انبیاء عظام کو اس لیے مامور اور مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ شکم اور شرمگاہ کی آسائش کا انتظام کریں۔ ان کے معارف کا آخری مقصود یہ ہے کہ دنیا میں شکم و شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ آخرت میں ان کی خواہشات پوری ہوں۔ جس قدر اہمیت ان لوگوں کی نظر میں 500 سالہ مجامعت کو حاصل ہے، اتنی حیثیت توحید اور نبوت کو حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ تمام معارف کو شکم اور شرمگاہ کی تعمیر کا مقدمہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی حکیم الہی اور عارف ربانی بندگان خدا کے سامنے رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے اور ایک ورق حکمت الہی کا پڑھنا چاہے تو اس کی بدگوئی، دشنام ترازی، تکفیر اور اس کی طرف کوئی بری سے بری نسبت دینے سے باز نہیں آتے۔ یہ دنیا اس قدر غرق ہو گئے ہیں شکم اور شرمگاہ کی خواہشات کو، کچھ بھی ان کے بارے میں نہ جاننے کے باوجود اس درجہ اہمیت دیتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ حیوانی خواہشات کے علاوہ کوئی اور سعادت دار وجود میں باقی نہ رہے، حالانکہ اگر سعادت عقلیہ بھی دنیا میں رہے تو شکم اور شرمگاہ کو کیا نقصان پہنچا۔ ہم جیسے لوگ کہ جنہوں نے حیوانیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھا، جسمانی بہشت اور ادارہ شکم و شرمگاہ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ فضل خدا سے امید ہے کہ اس تک بھی پہنچیں گے، لیکن یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ سعادت اسی میں منحصر ہے اور بہشت حق تعالیٰ اسی حیوانی بہشت میں محصور ہے، بلکہ حق تعالیٰ کے پاس بہت عالم ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آ سکا، لیکن ارباب محبت الہیہ اور اہل معرفت خدا نہ ان جنتوں میں سے کسی ایک جنت کی طرف رخ کرتے ہیں اور نہ عالم غیب و شہود کی طرف کسی قسم کی توجہ، ان کی جنت صرف لقائے الہی ہے۔ اگر آیات قرآن اور احادیث اہل بیت عصمت و طہارت کو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں تو ان اوراق کی وضع کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس رسالے میں ایجاز و اختصار کو پیش نظر رکھنا مقصود ہے، اور جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے وہ قلم کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے قلم بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بہترین مقصد بندگان خدا کو ان کی غرض خلقت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی کہ معرفت خدا کے جو تمام سعادتوں سے بالاتر ہے، اور دوسری کوئی بھی چیز اس کا مقدمہ ہے، اور بس۔ ہماری ان لوگوں سے مراد کہ جو راہ سلوک کے کانٹے ہیں اکابر علماء اسلام اور مذہب جعفری کے فقہائے کرام نہیں، بلکہ کچھ ایسے جہل ہیں کہ جنہوں نے تقصیر و عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ قصور اور جہل کی وجہ سے علم کا شعار اختیار کر لیا ہے اور بندگان خدا کے لیے راہزن بنے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قلب سرکشت، نیت فاسد اور مقصود باطل ہو جائے۔ اس کے بعد ہے باب سوم، نیت کا رمز اور اس کے آداب، اور اس میں آگے سے 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے عبادت میں نیت کی حقیقت۔ نیت کسی شے کے تصور اور اس کے فائدے کی تصدیق اور اس کو بجا لانے کے لازم ہونے کے حکم کے بعد اس کے بجا لانے اور نفس کو اس کے انجام دینے پر جمع کرنے کا پختہ عزم کرنے کو کہتے ہیں۔
یہ ایک ایسی نفسانی وجدانی حالت ہے کہ جو مذکورہ امور کے بعد پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم نیت، تصمیم، عزم، ارادہ، قصد سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ حالت تمام اختیاری افعال میں موجود ہے۔ کوئی فعل اختیاری ممکن نہیں ہے کہ نیت کے بغیر وجود میں آ سکے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ امر مجاز کے شائبے کے بغیر تمام عمل میں موجود رہتا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ عمل کے درمیان یا عمل کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ ذہن میں حاصل ہو، یا عمل کرنے والا اس قصد اور تصمیم کا تفصیل کے ساتھ تصور کرے، بلکہ اسی تصمیم عزم کے ساتھ عمل کو بجا لاتا ہے، حالانکہ عمل کی تفصیل صورت سے کلی طور سے بے خبر اور غافل رہتا ہے، لیکن وہ حقیقت موجود رہتی ہے اور اسی کی تحریک پر عمل خارج میں وجود حاصل کرتا ہے، جیسا کہ وجدانی طور پر افعال اختیاری میں یہ امر واضح ہے۔ وبالجملہ یہ تصمیم عزم، جسے فقہا کی زبان میں نیت کہتے ہیں، بلا اختلاف ہر عمل میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ فعل اختیاری کو بغیر اس کے انجام دے تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کے باوجود شیطان ملعون کا وسوسہ اور وہم کا فریب عقل کو محکوم بنا لیتا ہے اور ایک امر ضروری کو انسان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان اپنی قیمتی زندگی عمل کو خالص بنانے اور نکھارنے میں صرف کرے اور باطنی مفاسد سے پاک کرے، اور بجائے اس کے کہ اس کو معارف توحید اور حق شناسی اور حق طلبی میں صرف کرے، شیطان اسے وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور وہ آدھی زندگی غیر ضروری اور غیر قابل حصول امور میں صرف کر دیتا ہے۔ شیطان کے جال اور پھندے بہت ہیں، ایک کو اصل عمل کے ترک پر آمادہ کرتا ہے، دوسرے کو جس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ عمل کو ترک کرے گا ریاکاری، خود پسندی اور دوسرے مفاسد میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو مقدس معابی کی راہ سے اس کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، تمام لوگوں کی عبادات کو اس کی نظر میں ذلیل کر دیتا ہے اور لوگوں کی طرف بے پرواہی، اور پھر اسے آمادہ کرتا ہے مثلاً نیت میں جو عمل کا ایک لازمہ ہے، یا تکبیر میں یا قراءت میں کہ جو عادی اور معمولی امور ہیں، اپنی ساری عمر صرف کر دے اور اس وقت تک انسان سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے عمل کو باطل نہ کرے۔ وسواس کے بہت سے ڈھنگ اور بے شمار طریقے ہیں کہ جن پر نہ اس وقت بحث کرنے کا موقع ہے اور نہ سب کا استقصاء ممکن ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز اور تعجب انگیز وسوسہ شاید وہ وسوسہ ہے کہ جو نیت میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ کسی امر کے لیے قیام کرے مگر نیت کے بغیر، تو ساری زندگی کسی ایک امر اختیاری کا بجا لانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بیچارے نفسیاتی مریض اور ضعیف العقل کو تم دیکھتے ہو کہ ہر نماز میں تادیر اپنے کو معطل کیے رہتا ہے کہ اس کی نماز نیت اور عزم کے ساتھ وجود میں آئے۔ یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے کوئی مدتوں غور کرتا رہے کہ بازار جائے یا کھانا کھانے کے لیے نیت یا عزم ہی کرتا رہے۔ وہ بیچارہ جس کی نماز کو معراج، قرب اور مفتاح سعادت ہونا چاہیے، آداب قلبی کی بجا آوری اور اس الہی لطف و کرم کے اسرار سے واقفیت حاصل کر کے اپنی ذات کی تکمیل اور اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرنا چاہیے، ان تمام امور کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ان سب کو لازم ہی نہیں جانتا۔ اس کے لیے آسان ہے کہ سب کو باطل شمار کرے اور اپنے سرمایہ عزیز کو اطاعت شیطان اور خدمت وسواس خناس میں صرف کر دے، اور خدا کی عطا کی ہوئی عقل کو کہ جو نور ہدایت ہے ابلیس کے تابع فرمان کر دے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو وضو اور نماز میں مبتلا تھا، یعنی وسواسی تھا، اور کہا کہ وہ ایک صاحب عقل انسان ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا عقل رکھتا ہے جبکہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، شیطان کی اطاعت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا، اس سے پوچھنا کہ یہ جو اس کی حالت ہے کس وجہ سے ہے، وہ کہے گا کہ ایک شیطانی کام ہے۔ وبالجملہ کتنی ہی زحمت اور محنت و ریاضت کرنی پڑے، انسان کو چاہیے کہ اس ریشے کو قطع کر دے کہ جو انسان کو ہر سعادت اور خیرات سے روکتا ہے۔ ممکن ہے ایسی صورت میں انسان کی 40 کی تمام عبادتیں ظاہری صورت کے لحاظ سے بھی صحیح نہ ادا ہوئی ہوں، اور باطنی اور شرعی آداب تو کیا فقہی اجزاء سے بھی خالی رہی ہوں، اور سب سے زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ان وسواسی لوگوں میں سے بعض سب لوگوں کے عمل کو باطل سمجھتے ہیں اور سب کو دین سے
لاپرواہ جانتے ہیں، حالانکہ یہ اگر مقلد ہیں تو ان کے مرجع تقلید کا طریقہ بھی لوگوں کے متعارف طریقے پر ہوگا، اور اگر اہل علم و فضل میں سے ہیں تو احادیث کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بھی ان امور میں متعارف تھے۔ تمام لوگوں میں صرف یہ وسواسی اور شکی لوگ ہیں کہ جو رسول خدا، ائمہ معصومین علیہم السلام، فقہائے مذہب اور علماء ملت کے طریقے کے خلاف عمل کرتے ہیں اور سب کے اعمال کو ناچیز سمجھتے ہیں اور اپنے عمل کو موافق احتیاط اور اپنے آپ کو دین کا خیال رکھنے والا خیال کرتے ہیں۔ مثلاً وضو کے متعلق جن احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا ذکر آیا ہے وہ متواتر ہیں۔ علی الظاہر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلو پانی منہ پر ڈالتے تھے، ایک چلو داہنے ہاتھ پر اور ایک چلو بائیں ہاتھ پر، اور علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ یہ وضو صحیح ہے، اور ظاہر قرآن بھی یہی ہے۔ دوسری بار دھونے بلکہ دوسری بار چلو میں پانی لینے میں بھی بعض فقہا نے اشکال کیا ہے، لیکن دوبارہ چلو میں پانی لینا بلکہ دھونا بھی ضرر نہیں رکھتا، اگرچہ کہ اس کے مستحب ہونے میں کلام ہے، لیکن تیسری بار دھونا بدعت اور مبطل وضو ہے، بلا اشکال روایت کے اعتبار سے بھی اور فتوے کے اعتبار سے بھی۔ اب ذرا بیچارے وسواسی کا عمل دیکھیے کہ 20 چلو پر بھی اکتفا نہیں کرتا کہ جن میں ہر ایک چلو سے پورا ہاتھ دھل جاتا ہے، غسل تامہ محسوب ہوتا ہے، اس صورت میں اس کا وضو باطل ہونے میں کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ یہ بدبخت ضعیف العقل اس عمل کو جسے شیطان کی اطاعت اور اس کے وسوسے کے سبب سے بجا لایا ہے صحیح بھی سمجھتا ہے اور موافق احتیاط بھی، اور سب لوگوں کے عمل کو باطل سمجھتا ہے۔ اب حدیث کی سچائی کی جہت سمجھ میں آئی کہ اسے بے عقل کہا گیا ہے۔ جو شخص عمل رسول کے خلاف عمل کو صحیح جانتا ہو اور آن حضرت کے موافق عمل کو باطل سمجھتا ہو وہ یا دین سے خارج ہے یا عقل سے خارج ہے، اور چونکہ یہ بیچارہ دین سے خارج نہیں ہے لہٰذا بے عقل ہے اور مطیع شیطان اور مخالف رحمان۔ اس مصیبت اور چھوت کی بیماری کا سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے کہ تھوڑا تفکر کرے مذکورہ امور میں اور اپنے عمل کا متدین حضرات اور علماء اور فقہائے رضوان اللہ علیہم کے عمل پر قیاس کر کے دیکھے۔ اگر اپنا عمل ان کے عمل کے خلاف نظر آئے تو فوراً شیطان کی ناک رگڑے اور اس کی طرف سے توجہ ہٹا دے، اور جتنی مرتبہ شیطان وسوسہ کرے کہے کہ تمہارا عمل باطل ہے تو جواب دے کہ اگر فقہائے امت کا عمل باطل ہے تو میرا عمل بھی باطل ہے۔ امید ہے کہ جتنی شیطان کی مخالفت کرے گا ساتھ ہی حق تعالیٰ سے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اس ملعون کے شر سے پناہ مانگے گا، یہ مرض رفع ہو جائے گا اور شیطان کے چشم طمع اس سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ کثرت شک دور کرنے کے لیے وہ بھی ایک شیطانی بہکاوا ہے۔ روایات شریفہ میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ کافی شریف میں اسناد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز میں تمہیں زیادہ شک ہونے لگے تو نماز کو جاری رکھو، یعنی اس شک کی طرف اعتنا نہ کرو۔ امید ہے کہ اس طرح شک تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، یقیناً یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کو عادت نہ ڈالو کہ وہ تمہاری نماز کو توڑنے لگے، اسے ایسی لالچ سے پیچھے دھکیل دو کیونکہ شیطان نجس ہے اور جس چیز کی عادت ڈال دی جائے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا وہ خبیث چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر تم میں سے کسی کے پاس پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ ان تمام امور کے اہم معالجات ہیں کہ جو شیطانی بہکاوے اور شیطانی واہمے کے فریب ہیں۔ احادیث میں دعائیں پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ شیطانی وسوسے دور ہوں۔ جو چاہے وہ مسائل اور مستدرک الکتاب خلل کے آخر کا مطالعہ کرے۔ فصل دوم ہے نیت کے اہم آداب۔ نیت کے اہم آداب میں ایک جو تمام ہی عبادات کے اہم آداب اور کلی دستورات میں شامل ہے اخلاص ہے۔ اس کی حقیقت عمل کو غیر خدا کے شائبے سے پاک کرنا، باطن کا تمام صوری ظاہری باطنی اعمال میں غیر حق تعالیٰ کو دیکھنے سے تصفیہ کرنا ہے۔ اس کا کمال مطلق کے طور پر غیر حق کو ترک کرنا اور انیت اور غیر و غیریت کو یکسر کچل دینا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3،
آگاہ رہو کہ خالص دین صرف خدا کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے خالص دین کو پسند کر لیا ہے۔ اگر شیطانیت اور نفسانیت کا ایک بھی حصہ دین میں شامل ہوا تو یہ دین خالص نہیں ہو سکتا، اور جو خالص نہیں خدا نے اسے پسند ہی نہیں کیا۔ اور جس جس چیز میں غیریت، نفسانیت کا شائبہ ہو وہ حدود دین سے خارج ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ وہ لوگ صرف اس لیے معمور ہوئے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کیے ہوئے ہوں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ جو شخص دنیا کی کھیتی کو طلب کرتا ہے، ہم دنیا میں سے اسے دے دیں گے اور آخرت میں اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ تو جو کچھ نقل ہوا ہے اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے کہ جو اس نے نیت کی ہے، پس جس کا مقصد خدا اور رسول ہیں اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا تک پہنچنے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے۔ مستدرک الوسائل۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کا جملہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ آیہ شریفہ ممکن ہے کہ اخلاص کے تمام مراتب کو شامل ہو۔ ایک ہجرت سوری کہ جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، یہ ہجرت اگر خالص خدا اور رسول کے لیے نہ ہو بلکہ لذات نفسانی کے لیے ہو تو ہجرت اللہ و رسول نہیں ہے۔ اخلاص کا یہ مرتبہ فقہی سوری ہے۔ دوسری ہجرت معنوی اور مسافرت باطنی ہے کہ جس کی ابتدا نفس کا تاریک گھر ہے اور اس کی انتہا خدا تعالی اور اس کا رسول ہے، اور رسول کی بازگشت بھی حق تعالی ہی کی طرف ہے، کیونکہ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول کو استقلال حاصل نہیں ہے بلکہ وہ ایک آیت، ایک آئینہ اور ایک نمائندہ ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی حق تعالی ہی کی طرف ہجرت ہے۔ لہٰذا آیہ شریفہ کے معنی کا خلاصہ اس احتمال کی بنیاد پر یہ ہے کہ جو شخص مہاجرت معنوی اور سفر قلبی عرفانی کر کے بیت نفس اور منزل انانیت سے نکلے اور مہاجرت اللہ کرے، بغیر خود کو اور اپنی نفسانیت اور حیثیت کو دیکھے، اس کی جزا حق تعالیٰ پر ہے۔ اور اگر سالک سلوک اللہ میں ایک بھی نفسانی لذت کا خواہش مند ہو گیا، چاہے وہ حصول مقامات ہی کی خواہش کیوں نہ ہو بلکہ چاہے تقرب خدا ہی کو خواہش کیوں نہ ہو، تو یہ سلوک اللہ نہیں ہے بلکہ سالک بیت ہی سے نہیں نکلا اور بیت ہی کے بیچ میں ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلے جا رہا ہے۔ تو سفر چونکہ نفس ہی کے مراتب تک محدود رہا اور نفسانی کمالات تک پہنچنے کے دائرے میں بند رہا، لہٰذا یہ سفر اللہ نہیں ہو سکتا بلکہ نفس سے نفس کی طرف سفر ہے جس کا وہی مبدا ہے اور وہی منتہا۔ لیکن سالک کے لیے سفر اللہ میں اس سفر سے دوچار ہونا ناگزیر ہے، اور اولیاء کاملین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور سفر نفسانی کے بغیر سفر ربانی نہیں کر سکتا۔ یہ شان فقط کاملین کا حصہ ہے، اور شاید آیہ شریفہ سورہ قدر آیت نمبر 5 کی یہ رات سلامتی اور برکت ہے صبح ہونے تک، اس میں تصرفات شیطانی اور نفسانی سے سلامتی کے اسی رخ کی طرف اشارہ ہو، اور مادیت کی تاریک راتوں میں سیر کے تمام مراتب میں سلامتی مراد ہو کہ جو کاملین کے لیے یوم قیامت کی اس فجر کے طالع ہونے تک لیلۃ القدر ہے کہ جو ان کے لیے جمال احادیث کا مشاہدہ ہے۔ لیکن کاملین کے علاوہ دوسرے لوگ سیر کے تمام ہی مراتب میں خطرات سے دوچار ہیں اور سلامت نہیں ہیں، بلکہ آغاز سلوک میں تو کوئی بھی سالک تصرفات شیطانیہ کے خطرات سے باہر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کا یہ مرتبہ کہ جو سیر اللہ کے پہلے مرتبے سے لے کر آخری مرتبہ یعنی کہ موت حقیقی کے حصول تک بلکہ حیات ثانوی حقانی کے بعد تک کہ جو زوال اور فنا کے بعد بیداری اور ہوشیاری ہے، اہل سلوک اور عام متعارف اہل معرفت و ریاضت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کے خلوص کی علامت یہ ہے کہ شیطان کے لیے انسان کو گمراہ کرنے کا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، اور طمع شیطانی یہاں پر بالکل قطع ہو چکی ہے۔ چنانچہ آیہ شریفہ میں اسی ملعون کے قول کے بارے میں ارشاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83، پس تیری عزت کی قسم تیرے مخلص بندوں کے علاوہ تیرے یہاں پر اخلاص کی نسبت فعل عبد کے بجائے خود عبد کی طرف دی گئی ہے۔ اخلاص کا یہ مقام
عمل میں اخلاص کے مقام سے بالا تر ہے، اور شاید حدیث نبوی میں بھی کہ جو یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 صبح خدا کے لیے خالص کرے اور اس شخص کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ بحار الانوار۔ اس سے مراد اخلاص تمام مرتبے ہوں گے، یعنی اخلاص عمل، اخلاص صفت اور اخلاص ذات، اور شاید اخلاص ذاتی میں تمام مرتبے ظہور کرتے ہوں، کیونکہ اخلاص کے دوسرے مراتب اخلاص ذات کے لوازم میں سے ہیں۔ اس حدیث مبارک کی شرح سے مراد اور قلب سے زبان پر ان کا جاری ہونا، اور اس جاری ہونے میں خلوص کا حصہ اربعین صباح کی خصوصیات کا بیان اس رسالے کے حدود سے خارج ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل رسالے کی ضرورت ہے۔ اور عارف باللہ مرحوم بحر العلوم کی طرف منسوب مشہور رسالہ تحفہ الملوک فی السیر والسلوک ہے کہ جس میں خاص طور پر اس حدیث شریف کی شرح کی گئی ہے۔ یہ ایک پر لطف رسالہ ہے، اگرچہ کہ بعض مناقشات سے خالی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی نسبت ان بزرگوار کی طرف درست نہیں سمجھتے، بعید بھی نہیں ہے۔ فصل سوم ہے اخلاص کے بعض مراتب، اجمالی طور پر کہ جو اس رسالے کی وضع کے مناسب ہے۔ اخلاص کے مراتب میں سے ایک مرتبہ تصفیہ عمل ہے، عمل قلبی ہو یا قالبی، مخلوق کو خوش کرنے اور ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے شائبے سے، چاہے اس سے غرض تعریف وصول کرنا ہو یا منفعت یا کوئی اور مقصد ہو۔ اس کے مقابل عمل کو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بجا لانا ہے۔ یہ ریا فقہی ہے، یعنی جسے علم فقہ میں ریا کہتے ہیں وہ مراد ہے، اور ریا کے مراتب میں سب سے پست ہے، اور جس میں یہ ریا پائی جائے وہ تمام ریاکاروں سے زیادہ بے قیمت اور نچلی سطح کا آدمی ہے۔ دوسرا مرتبہ تصفیہ عمل ہے، دنیاوی مقاصد اور زائل و فانی اغراض کے حصول سے، چاہے ان مقاصد و اغراض کے حصول کی آرزو اس طرح ہو کہ خدا اس عمل کے واسطے سے ان مقاصد و اغراض کو پورا کرے، مثلا نماز شب پڑھے توسع رزق کے لیے، مہینے کی پہلی تاریخ کی نماز بجا لائے، اس مہینے میں آفات سے سلامتی کے لیے، صدقہ دے سلامتی کے لیے، دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اخلاص کا یہ مرتبہ بعض فقہا کے نزدیک عبادات کے صحیح ہونے کی شرط ہے، جبکہ عمل کی ادائیگی اس مقصد کو پانے کے لیے ہو، لیکن فقہی قواعد کے اعتبار سے یہ خلاف تحقیق ہے، اگرچہ کہ اہل معرفت کی نظر میں اس نماز کی کسی اعتبار سے بھی کوئی قیمت نہیں، اور ہے تو اتنی ہی کہ جتنی کسب منفعت کے دوسرے شرعی طریقوں کی، بلکہ شاید کہ ان سب سے کم قیمت۔ تیسرا مرتبہ ہے تصفیہ عمل، جسمانی جنتوں، حور و قصور اور اس طرح کے جسمانی لذات سے، اس کے مقابل مزدوروں کی عبادت ہے، جیسا کہ روایات شریفہ میں وارد ہوا۔ یہ بھی اہل اللہ کی نظر میں کسب منفعت کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس عمل کی اجرت دوسرے اعمال کسب کی اجرتوں سے زیادہ اور بالاتر ہے، کیونکہ اس اجر کا دینے والا خدا ہے، بشرطے کہ حکم خدا کی پابندی کرے اور سوری مفاسد سے عمل کو خالص رکھے۔ چوتھا مرتبہ تصفیہ عمل ہے ان جسمانی سزاؤں اور عذابوں کے خوف سے کہ جن کی وارننگ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، ان کے مقابل غلاموں کی عبادت ہے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا کہ اس عبادت کی بھی اصحاب قلوب کی نظر میں کوئی قیمت نہیں، اللہ کی عبودیت کے دائرے سے باہر ہے۔ اہل معرفت کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل دنیا میں حد شرعی اور سزائے شرعی سے بچنے کے لیے کرے یا آخرت کے عذاب و عقاب کے خوف سے ادا کرے، زنانے دنیا کے شوق میں بجا لائے یا حوران بہشتی کی تما میں انجام دے، کیونکہ اس قسم کا کوئی عمل بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اس خوف اور شوق سے وہ سبب تو پیدا ہو سکتا ہے کہ جو قواعد فقہیہ کے لحاظ سے عمل کی صورت کو باطل ہونے سے بچا لے جائے، لیکن اہل معرفت کے بازار میں یہ عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ پانچواں مرتبہ تصفیہ عمل ہے عقلی سعادتوں اور دائمی اور ازلی ابدی روحانی لذتوں تک پہنچنے، قربین کے زمرے میں شامل ہونے اور عقول پاکیزہ ملائکہ مقربین کا درجہ حاصل کرنے سے۔ اس کے مقابل ان مقاصد کے لیے عمل کرنا ہے، یہ درجہ اگرچہ ایک بڑا درجہ ہے اور ایک اہم اعلیٰ مقصد ہے، حکمہ اور محققین سعادت کے اس مرتبے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو مانتے ہیں،
لیکن اہل اللہ کے مسلک میں یہ مرتبہ بھی سلوک کا ایک نقص ہے، اور اس کا سالک بھی کاروبار کرنے والوں اور مزدوروں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ کہ تجارت گاہ اور بازار میں دوسرے تمام لوگوں سے بہت سے فرق ضرور رکھتا ہے۔ اس مرتبے کے مقابل کہ جو چھٹا مرتبہ ہے وہ تصفیہ عمل ہے، ان لذات تک نہ پہنچنے اور ان سعادتوں سے محروم رہ جانے کے خوف سے، اس کے مقابل خوف کے سبب سے اس مرتبے کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہ بھی اگرچہ ایک بلند مرتبہ ہے اور راقم الحروف جیسے لوگوں کی آرزو کی حد سے باہر ہے، لیکن اہل اللہ کی نظر میں یہ بھی غلاموں جیسی عبادت ہے اور بیمار عبادت ہے۔ ساتواں مرتبہ تصفیہ عمل ہے، جمال الہی کی لذتوں تک پہنچنے سے، ذکر دعا کے انوار کی لامحدود مسرتوں کو پانے سے، جس کی تعبیر جنت لقا سے کی گئی ہے، اور یہ مرتبہ یعنی جنت لقا اہل معرفت اصحاب قلوب کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ نوع بشر کا دست امید ان تک پہنچنے سے قاصر ہے، اور اس اہل معرف میں شاذ و نادر افراد ہی اس سعادت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اہل حب اور اہل جذبہ کامل اہل اللہ اور اصفیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن یہ کمال کامل اہل اللہ کا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سرشار حضرات کے معمولی مقامات میں سے ہے، اور یہ جو دعاؤں میں جیسے مناجات شعبانیہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کی اولاد طاہرین علیہ السلام نے اس مرتبے کی خواہش کی ہے یا اس مرتبے پر فائز ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مقامات اور مراتب اسی مرتبے میں محدود اور منحصر ہیں۔ چنانچہ 8ویں مرتبہ کہ جو اس مرتبے کے بالمقابل ہے، اور اس کا مطلب ہے تصفیہ عمل خوف فراق سے، یہ بھی کاملین کے مقامات میں کمال مقام نہیں ہے، اور یہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیف اصبر علی فراق دعائے کمیل کا جملہ ہے، یہ سرشار حق اور امیر المومنین علیہ السلام جیسے حضرات کے معمولی مقامات میں سے ہے۔ وبالجملہ تصفیہ دونوں مراتب جنت لقا کی طلب اور خوف فراق سے بھی اہل اللہ کے نزدیک لازم ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے عمل بیمار ہے، نفسانی خواہشات سے خالی نہیں ہے، اور یہ تصفیہ کمال خلوص ہے، اور اس کے بعد دوسرے مراتب ہیں کہ خلوص کی حدوں سے باہر توحید اور تجرید و ولایت کے میزان کے تحت آتے ہیں، جن کا بیان اس رسالے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ فصل چہارم ہے منکر مقامات۔ اب جبکہ آپ اخلاص کے مراتب عبادات کے مقامات کو ایک حد تک جان چکے، اب خود کو انہیں حاصل کرنے کے لیے تیار کیجیے، کیونکہ عمل نہ ہو تو علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور عالم پر تو حجت بھی زیادہ تمام کی گئی ہے، اس کا محاسبہ بھی زیادہ ہوگا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم معارف الہیہ اور اہل اللہ کے مقامات معنویہ اور اصحاب قلوب کے مدارج عالیہ سے کلی طور پر محروم ہیں۔ ہم میں سے ایک گروہ تو مقامات کا یکسر منکر ہے، اور اہل مقامات کو خاطی باطل عاطل سمجھتے ہیں، اور جو شخص ان کا ذکر کرتا ہے یا ان کے مقامات کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کے اس گروہ کو امید نہیں ہے کہ اپنے نقص اور عیب کی طرف متنبہ کیا جا سکے اور گہری نیند سے بیدار کیا جا سکے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56، بے شک تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور سورہ فاطر آیت نمبر 22، اور تم ان لوگوں کی باتوں کو کہ جو قبروں میں ہیں نہیں سن سکتے۔ ہاں وہ لوگ کہ جو راقم الحروف کی طرف بیچارے ہر جگہ سے بے خبر ہیں، ان کا دل حیات معرفت اور محبت الہیہ سے زندہ نہیں ہے، مردے ہیں جن کے بدن کا غلاف ہی ان کی قبر بنا ہوا ہے، اور جسم کے اس غبار اور تاریک بطن کے اس تنگنائے نے ان کو تمام عالم نور اور جہان نور علی نور سے محجوب کر رکھا ہے۔ اس گروہ کے سامنے کتنا ہی حدیث و قرآن اور محبت و عشق الہی اور حب لقاء اور انقطاع بحق کی باتیں کیجیے، ہر بات کی توجیہ اور تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے رائے کے مطابق تفسیر کرنے لگتے ہیں۔ لقاء الہی اور حب الہی سے متعلق تمام آیات کی توجیہ جنت کے درختوں اور حسین عورتوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لوگ مناجات شعبانیہ کے ان فقروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ امام درگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، سورہ شعراء آیت نمبر 89، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ پیش خدا آئے۔ آخر یہ حجت نور کیا ہے؟ کیا نظر بحق سے مراد جنت کی گلابیاں ہیں،
کیا معدن عظمت بہشت کے محلات ہیں؟ کیا تعلق ارواح بعز قدس کا مقصد قضائے شہوت کے لیے دامن حور العین سے وابستگی ہے؟ کیا یہ جلال الہی میں محویت اور بے ہوشی بہشتی عورتوں کے حسن و جمال میں کھو جانا ہے؟ کیا وہ جذبے اور عشوے کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ معراج میں پیش آئے، اور وہ انوار عظمت بلکہ عظمت سے بھی بالا تر جن کا آن حضرت نے مشاہدہ کیا اس محفل میں، جس میں جانے سے سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی محرم اسرار نہ تھا اور ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا؟ کیا یہ جذب و کشش کسی انتہائی حسین و خوش جمال عورت کے لیے تھی، یا مثلاً آفتاب ماہتاب کے نور سے بڑے ہوئے کسی نور کو دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ قلب سلیم کی جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے آیہ مبارکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم کے ذیل میں فرمایا، قلب سلیم یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے کہ اس میں حق کے سوا کچھ نہ ہو؟ کیا اس سے مراد کہ حق کے سوا کچھ نہ ہو یہ ہے کہ کرامت حق کے سوا کچھ نہ ہو، جس کا مطلب یہ نکلے کہ دل میں گلابیوں اور زرد آلوؤں کے علاوہ کچھ نہ ہو؟ میرے سر پہ خاک کے انا قلم میرے ہاتھ سے چھٹ گئی ہے اور میں شطیات میں مشغول ہو گیا، لیکن لعمر الحبیب کہ اس کلام سے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ برادران ایمانی خصوصاً اہل علم کے لیے ایک انتباہ ہو کہ کم سے کم مقامات اہل اللہ کا تو انکار نہ کریں، کیونکہ یہ انکار تمام شقاوتوں اور بدبختیوں کا سرچشمہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مقامات کا انکار نہ کیا جائے۔ رہی یہ بات کہ ان مقامات خدا بہتر جانتا ہے، یہ وہ امر ہے کہ جس کی اطلاع کسی کو نہیں۔ ایک اور گروہ ہے کہ جس کو اہل معرفت کے مقامات سے تو انکار نہیں ہے اور اہل اللہ سے کوئی عناد بھی نہیں رکھتا۔ دنیا میں اشتعال اور اس کی تحصیل، دنیا کی فانی لذتوں میں ہمیشہ پڑے رہنے نے ان کو کسی علم، کسی عمل، کسی ذوق، کسی بھی حال کی تحصیل سے روک رکھا ہے۔ یہ ان بیماروں کی طرح ہے جنہیں اپنی بیماری کی تصدیق تو ہو چکی ہے، لیکن پیٹ ان کو نہیں چھوڑتا کہ پرہیز کریں اور کڑوی دوا کا استعمال کریں۔ اس طرح پہلا گروہ ان بیماروں کی طرح ہے کہ جو دار وجود میں نہ ایسے کسی مرض کا وجود مانتے ہیں نہ مریض کا، حالانکہ خود مرض میں مبتلا ہیں، پھر بھی سرے سے مرض کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ ایک گروہ اور بھی ہے کہ جس نے کسب علم تو کیا ہے اور تحصیل معارف میں علم کی حد تک اشتعال بھی باقی رکھا ہے، لیکن معارف کی حقیقتوں اور اہل اللہ کے مقامات کے لیے فقط اصطلاحات، الفاظ، زرق برق عبارات پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، خود بھی اصطلاحات و الفاظ کی زنجیروں میں مقید ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی جگڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ تمام مقامات سے صرف نظر کر کے صرف باتوں پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو خود کو خوب پہچانتا ہے، مگر شوق ریاست پورا کرنے کے لیے ایک بیچارے ناواقف گروہ پر ان بے مغز اصطلاحات کو تھوپ کر اپنے لیے حصول معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور خود آئند الفاظ اور جاذب توجہ باتوں سے بندگان خدا کے سادہ اور صاف دلوں کو شکار کیا کرتے ہیں۔ یہ انسانی شیاطین ہیں کہ جو ابلیس ملعون سے کم خطرناک اور نقصان رسا نہیں۔ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ بندگان خدا کے دل منزل گاہ حق ہے اور ان پر کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں۔ یہ منزل گاہ حق کے غاصب اور کعبہ حقیقی کے غارت گر ہیں، بت تراشتے ہیں اور بندگان خدا کے دل میں جو کعبہ بلکہ بیت المعمور ہے سجا دیتے ہیں۔ یہ ایسے مریض ہیں کہ جو طبیب بنے ہوئے ہیں اور بندوں کو طرح طرح کے مہلک بیماریوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس گروہ کی پہچان یہ ہے کہ مالداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ارشاد و ہدایات سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں، محتاجوں اور درویشوں کی ہدایت سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ ان کی زیادہ تر مرید صاحبان جاہ و مال ہیں اور وہ خود بھی مالداروں اور صاحبان جاہ و مال کی طرح رہتے ہیں۔ ان کی باتیں بڑی دل فریب ہوتی ہیں، خود کو ہزار طرح کی دنیاوی آلودگیوں کے باوجود مریدوں کی نظر میں پاک و پاکیزہ بنائے رہتے ہیں اور اپنے کو اہل اللہ سے جوڑے رہتے ہیں۔ وہ بیچارے بے وقوف بھی ان کے عیوب کو محسوس کرتے ہیں اور آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اور بے روح اصطلاحات و الفاظ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو مناسب ہوگا کہ ایک دو حدیثیں کہ جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ذکر کی جائیں، اگرچہ کہ سلسلہ گفتگو سے باہر کی بات ہے، لیکن کلام اہل بیت علیہم السلام سے برکت حاصل کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ بعض علماء دوست رکھتے ہیں کہ علم کو جمع کر لیں مگر دوسروں کو سکھانا پسند نہیں کرتے، یہ جہنم کے پہلے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بعض علماء وہ ہیں کہ جب نصیحت کرتے ہیں تو فخر و مباحات کرتے ہیں، اور جب دوسرے انہیں نصیحت کرتے ہیں تو غضبناک ہو جاتے ہیں، یہ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء وہ ہیں کہ جو علم کو بڑے لوگوں اور مالداروں تک محدود رکھتے ہیں اور غریبوں میں علم کے لیے کوئی جگہ نہیں سمجھتے، یہ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ بعض اہل علم وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکشوں اور بادشاہوں کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اگر انہیں پلٹ کر جواب دے دیا جائے یا ان کی خدمت میں کوئی قصور اور تقصیر ہو جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں، یہ جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہود اور نصارہ کی باتوں کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے علم کے ساتھ ان کے علم کو جمع کرتے ہیں تاکہ اس کے علم زیادہ ہو جائے، یہ لوگ جہنم کے پانچویں طبقے میں ہوں گے۔ اور کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو مسند فتویٰ پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو، اور اکثر ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ایسے کام میں خود کو لگاتے ہیں جس کے اہل نہیں ہیں، یہ لوگ جہنم کے چھٹے طبقے میں ہوں گے۔ اور ایک اور گروہ علماء کا ہے کہ جنہوں نے علم کو تکبر اور نخوت اور فضل فروشی بنا لیا ہے، یہ جہنم کے ساتویں طبقے میں ہوں گے۔ کتاب الخصال۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے اہل علم پر فخر و مباحات کرے، یا جاہلوں اور نادانوں سے بحث کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ریاست اہل ریاست کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اصول کافی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کسی عالم کو دنیا کا دوستدار پاؤ تو اپنے دین کے بارے میں اسے متہم قرار دو، امور دین میں اس پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر چیز کا دوستدار اس کے چکر میں رہتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی، میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو واسطہ نہ قرار دینا کہ جو دنیا پر فریفتہ ہو، کیونکہ وہ تم کو میری محبت سے دور کر دے گا۔ یہ لوگ حق طلب بندوں کی راہ کے ڈاکو ہیں، یقیناً کم سے کم ان کے ساتھ جو عمل میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ان کے دل سے اپنی مناجات کی شیرینی نکال لوں گا۔ یہ بھی حوالہ سابق والی کتاب کا ہی ہے۔ اس گروہ میں جو لوگ عیار و مکار اور کلہ بردار نہیں ہیں اور خود سالک طریقے آخرت ہیں اور معارف و مقامات کی تحصیل کا عزم کیے ہیں، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ رازن شیطان سے فریب کھا کر مغرور ہو جاتے ہیں اور معارف و مقامات حقیقت میں انہیں اصطلاحات علمیہ کو سمجھتے ہیں جو انہوں نے خود تراشی ہیں یا دوسروں کی تراشی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ بھی تا آخر عمر سارا نقد جوانی اور متاع زندگانی اصلاحات کی تعداد بڑھانے اور کتابوں اور رسالوں کو حفظ و ضبط کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ مثلاً علماء تفسیر قرآن کا ایک گروہ قرآن سے استفادہ بس اس بات میں مضمر سمجھتا ہے کہ اختلاف قراءات، معانی لغات، تعاریف کلمات، لفظی اور معنوی محسنات، وجود اعجاز قرآن، معانی عرفیہ اور اس سلسلے میں لوگوں کی تفہیم قرآن کا اختلاف معلوم کریں، اور قرآنی دعوات، روحانی جہاد اور معارف الہی سے یکسر غافل ہیں۔ یہ لوگ بھی مریض ہی جیسے ہیں جنہوں نے طبیب کی طرف رجوع کیا ہے اور اس سے نسخہ بھی حاصل کیا، لیکن اپنا علاج نسخے کو یاد کرنے اور اسے حفظ رکھنے اور اس میں لکھی ہوئی دواؤں کی ترکیب استعمال کی کیفیت میں مضمر سمجھتے ہیں۔ ان کو بیماری مار ڈالے گی کیونکہ نسخے کا علم اور طبیب کی طرف رجوع ان کے لیے بالکل بیکار ثابت ہوگا جب تک لکھی ہوئی دوائیں حاصل کر کے لکھی ہوئی ترکیب استعمال کے مطابق استعمال نہ کرے۔ اے عزیز، تمام علوم عملی ہیں، یہاں تک کہ علم توحید کے بھی اعمال ہیں، قلبیہ بھی اور قالبیہ بھی۔ توحید باب تفعیل سے ہے اور اس لیے اس کے معنی کثرت کو وحدت کی طرف پلٹانا ہے، اور یہ ایک روحانی اور قلبی علمی ہے کہ جب تک کہ فعلاً موجود کثرتوں میں واقعی اور حقیقی سبب کو نہ پہچانو گے اور چشم حق بین پیدا نہ کر لو گے، خدا کو طبیعت میں نہ دیکھو گے، طبیعی اور غیر طبیعی کثرتوں کی تمام حجتوں کو حق اور افعال حق میں فانی نہ کر دو گے، اور جب تک تمہارے دل میں فاعلیت حق کی وحدت کی حاکمیت کا پرچم نہ لہرائے گا، خلوص، اخلاص، صفا، تصفیہ سے یکسر دور اور توحید سے محجور رہو گے۔ تمام افعالی ریاکاروں اور اکثر قلبی ریاکاریاں توحید افعالی میں نقص کی وجہ سے ہیں۔ وہ شخص کہ جو ایک بیچارے کمزور اور نکمے آدمی کو
دار وجود میں مؤثر جانتا ہے اور مملکت حق میں متصرف سمجھتا ہے، وہ خود کو ان کے جذب قلوب سے کیسے بے نیاز سمجھ سکتا ہے اور کس طرح اپنے عمل کو شرک شیطان سے پاک و صاف اور خالص کر سکتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ سر چشمے کو صاف رکھو تاکہ اس سے صاف پانی نکلے، ورنہ کیچڑ سے بھرے ہوئے چشمے سے صاف پانی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ تم اگر بندوں کے دلوں کو حق تعالیٰ کے تصرف میں سمجھتے ہو اور یا مقلب القلوب کے معانی کا ذائقہ اپنے دل کو چکھا چکے ہو اور دل کے کانوں کو پہنچا چکے ہو، تو اس کمزوری اور ناتوانی کے ہوتے ہوئے دلوں کو شکار کرنے کے چکر میں نہ پڑو، اور اگر بیدہ الملکوت کل شیء ولہ الہ لک و بیدک الملک اس کی حقیقت دل کو سمجھا لے جاؤ تو لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی فکر سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس کمزور مخلوق کے کمزور دلوں کا اپنے محتاج نہ سمجھ گئے اور قلبی استغنا حاصل ہو جائے گا۔ تم نے خود ہی احتیاج کا احساس کیا اور لوگوں کو اپنا کارزار سمجھ لیا، اس لیے دلوں کو اپنی طرف موڑنے کے محتاج ہو گئے۔ اپنی پاکیزگی کو بیچ کر خود کو لوگوں کو دلوں پر متصرف گمان کر لیا تو ریاکاری کے محتاج ہو گئے۔ اگر حق کو کارزار سمجھا ہوتا، خود کو بھی عالم کون میں متصرف نہ سمجھا ہوتا، تو اس طرح کے شرک کی احتیاج پیدا نہ ہوتی۔ اے توحید کا دعویٰ کرنے والے مشرک، اے فرزند آدم کی شکل بنائے ہوئے ابلیس، تو نے شیطان سے یہ میراث پائی ہے جو خود کو متصرف سمجھتا ہے اور لا غوینہم کا نعرہ لگاتا ہے، اور وہ بدبخت شقی شرک و خودبینی کے حجابوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہ جو خود کو اور عالم کو مستقل جانتے ہیں، کسی کی زیر سایہ، کسی کے زیر تصرف نہیں سمجھتے، نہ کسی کی ملکیت جانتے ہیں، وہ ابلیس کی شیطنت کی میراث پائے ہوئے ہیں۔ خواہ گراں سے چوکو اور صحیفہ نورانی ربانی اور کتاب الہی کی آیات اپنے دل تک پہنچاؤ۔ یہ عظیم آیات ہمیں اور تمہیں بیدار کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ہم نے اپنی تمام لذات کو تجوید و قراءت ظاہری میں منحصر کر رکھا ہے اور اس کے علوم و معارف سے غفلت برت رہی ہے، یہاں تک کہ ہم پر شیطان کی حکومت مسلط ہو گئی۔ شیطان ہم پر حکمرانی کرنے لگا اور ہم شیطان کے زیر نگیں ہو گئے۔ اجلت کے خیال سے ہم اس مطلب کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اس گفتگو کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ آداب قراءت میں اس سلسلے میں کچھ بیان کیا جائے گا اور قرآن مجید سے استفادے کا راستہ اپنے لیے اور بندگان خدا کے لیے کھولا جائے گا۔ فصل پنجم ہے اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان کہ جو امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔